माह रजब का सबसे अफ़ज़ल सदका क्या है? आपने गौर किया होगा कि माह रजब आते ही दिलों में एक ख़ास सकून और फ़िज़ा में एक ख़ामोशी महसूस होती है। ये महीना आम महीनों जैसा नहीं बल्कि कुछ राज, कुछ हिकमतें अपने अंदर छुपाए हुए लाता है। हम सब ने सदक़ात के फ़वाइद सुने हैं, सदक़ात दिए भी हैं और यकीनन ये सब आमाल बहुत अहम हैं। दुनिया में आसानी, कब्र में नूर और आखिरत में अजर का ज़रिया बनते हैं, लेकिन रजब में कुछ ऐसा है जो बाकी महीनों या बाकी सदक़ात से मुख्तलिफ है। कुछ ऐसा जिसका असर सिर्फ़ आम नेकियों से ज़्यादा है। ये महीना इंसान के दिल और रूह के दरमियान एक ख़ास पुल पैदा करता है और इसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाक़ई हमने रजब में वो ख़ास सदका किया भी है या नहीं। सदक़ात तो बहुत हैं, करना ज़रूरी भी है, मगर कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो अपनी ख़ामोशी में सबसे बड़ा असर डाल देते हैं। रजब का सदका भी ऐसा है, ये एक ऐसा राज़ है जिसे जानना हर मोमिन के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि यही वो अमल है जो बाकी सब सदक़ात पर सबकत ले जाता है। माह रजब का सबसे अफ़ज़ल सदका बन जाता है। आज हम इसी महीने के सबसे अफ़ज़ल सदक़े की बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये सदका क्यों सबसे मुमताज़ है और इसके असरात किस हद तक इंसान की दुनिया, कब्र और आखिरत पर पड़ते हैं। मोहतरम नाज़रीन, रजब का महीना आते ही दिल में एक सवाल जाग उठता है कि अगर ये महीना वाक़ई ख़ास है, तो इसकी ख़ास तैयारी क्या होनी चाहिए? ये आम दिनों जैसा महीना नहीं, बल्कि वो ख़ास वक़्त है जब अल्लाह ने ख़ुद कुछ महीनों को हुर्मत, वक़ार और गैर मामूली अहमियत अता फ़रमाई। उन्हीं महीनों में रजब भी शामिल है और यही वजह है कि इस महीने में नेकी आम नेकी नहीं रहती, बल्कि वज़न पकड़ लेती है और सदका महज़ देना नहीं रहता, बल्कि बदल देने वाला अमल बन जाता है। सदका इस्लाम की रूह है। सदका वो अमल है जिससे सिर्फ़ लेने वाले की ज़रूरत पूरी नहीं होती, बल्कि देने वाले की ज़िंदगी भी बदल जाती है। सदका इंसान के रिज़्क़ में बरकत पैदा करता है, सदका मुसीबतों को टालता है, सदका बलाओं के दरवाज़े बंद करता है और सदका वो अमल है जिसे अल्लाह ताला ख़ास तौर पर पसंद फ़रमाता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े को जहन्नम की आग से ढाल करार दिया और अल्लाह के गज़ब को ठंडा करने का ज़रिया बताया। हम सब जानते हैं कि सदका सिर्फ़ पैसे देने का नाम नहीं, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करना सदका है, किसी भूखे को खाना खिलाना सदका है, किसी यतीम के सर पर शफ़क़त से हाथ रखना सदका है, किसी बीमार की तीमारदारी करना सदका है और किसी परेशान हाल इंसान के लिए आसानी पैदा करना भी सदका है। ये सब सदक़ात अपनी जगह अज़ीम हैं, ज़रूरी हैं और हर वक़्त किए जाने चाहिए। लेकिन रजब का महीना आकर एक नया सवाल खड़ा कर देता है। ये महीना कहता है कि सदक़ात तो बहुत हैं, तरीके भी बहुत हैं, मगर क्या हर महीने का सदका एक जैसा होता है? क्या हर वक़्त की नेकी का वज़न बराबर होता है, या कुछ औक़ात ऐसे भी होते हैं जब एक ख़ास अमल बाकी सब आमाल पर भारी हो जाता है? रजब उन्हीं सवालों का महीना है। ये महीना हमें सदक़े की कसरत से ज़्यादा सदक़े की गहराई की तरफ ले जाता है। यहाँ मामला ये नहीं होता कि कितना दिया, बल्कि ये होता है कि क्या दिया। यहाँ असल बात ये नहीं कि हाथ से क्या निकला, बल्कि ये है कि दिल से क्या निकला। यही वो नुक्ता है जहाँ रजब का सदका बाकी महीनों से मुख्तलिफ हो जाता है। अल्लाह ताला को सदका इसलिए पसंद है कि सदका बंदे के दिल को नर्म करता है। सदका इंसान को खुदगर्जी से निकाल कर इसार की तरफ ले जाता है। सदका इंसान के अंदर की सख्ती को तोड़ता है और इसे अल्लाह के करीब कर देता है। इसीलिए जब बंदा सदका करता है तो फ़ायदा सिर्फ सामने वाले को नहीं होता, बल्कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा खुद सदका करने वाले को होता है। रजब के महीने में यही सदका एक और दर्जा इख्तियार कर लेता है। ये महीना ऐलान करता है कि अगर तुम अल्लाह को वाक़ई राज़ी करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गुनाहों के बोझ हल्के हो जाएँ, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे खुश हो जाए, तो इस महीने में सदक़े को महज़ एक अमल ना समझो, बल्कि एक फ़ैसला समझो। मोहतरम नाज़रीन, हम अक्सर ये समझ लेते हैं कि सदका सिर्फ़ माल से होता है, हालाँकि सदका इंसान की ज़ात से भी होता है। कुछ सदक़े ऐसे होते हैं जो इंसान की आदतों को बदल देते हैं, कुछ सदक़े ऐसे होते हैं जो इंसान की सोच को बदल देते हैं और कुछ सदक़े ऐसे होते हैं जो इंसान की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। रजब उन्हीं सदक़ों में से एक ख़ास सदक़े की तरफ तवज्जो दिलाता है। ये सदका ऐसा है कि अगर बंदा उसे कर ले तो अल्लाह ताला उससे खुश हो जाता है। ये सदका ऐसा है कि अगर बंदा उसे रजब में अंजाम दे दे तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फ़रमा देता है। ये सदका ऐसा है कि अगर बंदा उसे दिल से अदा कर दे तो अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाज़े आसान फरमा देता है। यही वजह है कि इस सदक़े को आम सदक़ों के साथ नहीं तोला जा सकता, लेकिन रजब की हिकमत यही है कि वो हर बात फ़ौरन ज़ाहिर नहीं करता। ये महीना बंदे को आहिस्ता-आहिस्ता तैयार करता है, सोच बदलता है, दिल नर्म करता है और फिर एक मकाम पर लाकर वो बात रखता है जो अगर शुरू में कह दी जाए तो असर खो दे। इसीलिए भी अभी सिर्फ़ इतना समझ लेना काफ़ी है कि रजब में एक ऐसा सदका है जो बाकी तमाम सदक़ात पर भारी हो जाता है। ये सदका ना किसी को दिखाने के लिए है, ना किसी को सुनाने के लिए। ये सदका दिल के अंदर अंजाम पाता है और उसी के लिए उसका अजर भी दिल को सकून, रूह को हल्कापन और अल्लाह की रज़ा की सूरत में मिलता है।
ابھی ہم صرف اس دروازے تک پہنچے ہیں، دروازہ کھلا نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے بھاری چیز وہ نہیں ہوتی جو جیب میں ہو، بلکہ وہ ہوتی ہے جو دل میں دبی ہوئی ہو۔ کچھ بوجھ ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر انسان کی سانسوں کو بھاری کر دیتے ہیں۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو جسم پر نہیں بلکہ روح پر لگتے ہیں اور وقت گزرنے کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہی وہ زخم ہے جو انسان کو اندر سے کمزور کرتے ہیں اور یہی وہ بوجھ ہیں جو نیکیوں کے اثر کو بھی روک لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مگر پھر بھی دل کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ رجب کا مہینہ یہی سوال سامنے رکھتا ہے۔ یہ مہینہ کہتا ہے کہ شاید مسئلہ اس میں نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، بلکہ اس میں ہے کہ تم کیا پکڑ کر بیٹھے ہو۔ وہ چیز جو دل میں پھنسی ہوئی ہے وہی تمہیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی۔ اندر ہی اندر جمع ہونے والی ناراضگیاں، پرانے شکوے، دل میں رکھی ہوئی باتیں اور وہ جملے جو کبھی معاف نہیں کیے گئے، یہ سب انسان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ جب دل سخت ہو جائے تو صدقہ محض ایک رسم بن جاتا ہے اور عبادت ایک عادت۔ رجب اسی سختی کو پگھلانے کے لیے آتا ہے۔ کچھ لوگ برسوں پہلے کسی کے ایک جملے کو دل میں لیے پھرتے ہیں، کچھ لوگ کسی زیادتی کو کبھی بھلا نہیں پاتے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا کمزوری ہے، حالانکہ اصل کمزوری دل کا وہ بوجھ ہے جو انسان کو چین سے جینے نہیں دیتا۔ یہ بوجھ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ کسی کو بتایا جاتا ہے، مگر یہ انسان کے اندر مسلسل جلتا رہتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں رجب کا مہینہ انسان کو روک کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ کہتا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کو ہلکا کرو، کیونکہ بھرا ہوا دل اللہ کی رحمت کو مکمل طور پر قبول نہیں کر پاتا۔ اللہ کی رحمت اترتی تو ہے مگر اندر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹھہر نہیں پاتی۔ رجب میں ایک ایسا صدقہ ہے جو نہ ہاتھ سے دیا جاتا ہے، نہ کسی تھیلی میں رکھا جاتا ہے اور نہ کسی ضرورت مند کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہ صدقہ انسان کے دل میں ادا ہوتا ہے اور اسی کے لیے اس کا اثر بھی دل پر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے وہ بوجھ اتار دے جو برسوں سے اٹھائے ہوئے ہے، وہ غصہ جو دل میں دبا ہوا ہے، وہ ناراضگی جو وقت کے ساتھ بڑھتی گئی ہے، وہ شکوہ جو دعا میں بھی حائل ہو جاتا ہے۔ رجب کہتا ہے کہ اب اس سب کو چھوڑ دو۔ یہی چھوڑ دینا صدقہ ہے، دل سے معاف کر دینا، بغیر شرط کے، بغیر جتائے، بغیر یہ سوچے کہ سامنے والا اس کا اہل ہے یا نہیں۔ یہی وہ صدقہ ہے جسے رجب میں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ یہ صدقہ اس لیے سب سے افضل ہے کیونکہ اس میں انسان اپنا سب سے قیمتی اثاثہ دیتا ہے، یعنی اپنا غرور، اپنی انا اور اپنی ضد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں معاف کرنا اعلیٰ اخلاق کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی معافی اور درگزر کو اپنی صفت قرار دیتا ہے۔ جب بندہ معاف کرتا ہے تو وہ اللہ کی صفت کو اختیار کرتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ رجب میں دل سے معاف کر دینا اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ آنے والے مہینوں کی تیاری بن جاتا ہے۔ جب دل صاف ہو جائے تو شعبان میں عمل سنورنے لگتے ہیں اور جب اعمال سنور جائیں تو رمضان میں عبادت کا مزہ آتا ہے۔ یہی وہ ترتیب ہے جو اللہ نے رکھی ہے اور رجب اس ترتیب کی بنیاد ہے۔ یہ صدقہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا مگر اللہ کے ہاں اس کا وزن بہت بھاری ہے۔ یہ صدقہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے ادا ہوتا ہے۔ یہ صدقہ انسان کو اندر سے آزاد کر دیتا ہے اور یہی آزادی اصل کامیابی ہے۔ جو شخص رجب میں دل سے معاف کر دیتا ہے وہ صرف دوسروں کو نہیں بلکہ خود کو بھی سکون کا تحفہ دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رجب میں دل سے معاف کر دینا باقی تمام صدقات سے افضل قرار پاتا ہے، کیونکہ یہ صدقہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ دل سے معاف کرنا ایک جملہ نہیں، ایک عمل ہے اور ہر عمل کی طرح اس کے بھی درجے اور مرحلے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا بس یہ کہہ دینے کا نام ہے کہ میں نے چھوڑ دیا، حالانکہ اصل معافی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان اپنے دل کے اندر چھپی ہوئی تکلیف کو پہچانتا ہے۔ رجب کا مہینہ اسی پہچان کا مہینہ ہے کیونکہ یہ مہینہ انسان کو خاموشی سے خود کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اس مہینے میں دل کو صاف کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان سچائی کے ساتھ یہ تسلیم کرے کہ اس کے دل میں بوجھ ہے۔ جب تک انسان یہ ماننے سے انکار کرتا رہے گا کہ اس کے دل میں ناراضگی، غصہ یا شکوہ موجود ہے، وہ کبھی اس صدقے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ رجب انسان کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے خود کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ معاف کرنا کسی دوسرے کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ہے۔ جس دن یہ بات دل میں اتر جاتی ہے اسی دن معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل میں جو دل میں زہر بھر کر جیتا ہے وہ سامنے والا نہیں بلکہ ہم خود ہوتے ہیں۔ رجب کا پیغام یہی ہے کہ اگر تم واقعی صدقہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل کو زہر سے پاک کرو۔ تیسرا قدم نیت کا ہے۔ معافی اس نیت سے کی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، نہ اس لیے کہ سامنے والا بدل جائے گا یا شرمندہ ہوگا۔ جب نیت اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ زیادتی کتنی بڑی تھی، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رضا کتنی بڑی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اس صدقے کو عام معافی سے افضل بنا دیتا ہے۔
رجب میں دل سے معاف کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے دل کھول دے، اللہ سے یہ کہے کہ یا اللہ میرے دل میں جو بوجھ ہے میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں، مگر میرے نفس کی کمزوری مجھے روک رہی ہے۔ جب بندہ اس عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ دل کو وہ طاقت عطا کرتا ہے جو انسان خود میں نہیں پاتا۔ یہ صدقہ اس لیے بھی منفرد ہے کہ اس کا اثر صرف آخرت تک محدود نہیں رہتا بلکہ دنیا میں بھی نظر آتا ہے۔ جو شخص رجب میں دل سے معاف کرتا ہے اس کی زندگی میں غیر محسوس طریقے سے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ رزق میں وسعت، دل میں سکون، عبادت میں لذت اور دعا میں قبولیت، یہ سب اس صدقے کے اثرات میں شامل ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں مگر دل نہیں لگتا، دعا مانگتے ہیں مگر آنکھ نہیں بھیگتی۔ رجب کا مہینہ بتاتا ہے کہ شاید وجہ یہ ہے کہ دل میں کوئی ایسا بوجھ ہے جس نے روح کے راستے بند کر رکھے ہیں۔ جب وہ بوجھ ہٹتا ہے تو دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے، اور نرم دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ دل سے معاف کرنے کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس میں انسان کسی کو یہ بتانے کا محتاج نہیں ہوتا کہ اس نے صدقہ کیا ہے، نہ کوئی رسید، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی تعریف۔ یہ صدقہ خاموشی سے کیا جاتا ہے، اور خاموش صدقے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ رجب میں یہی خاموش صدقہ سب سے بلند درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کو درست مان لیا جائے یا زیادتی کو اچھا کہہ دیا جائے۔ معاف کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو نفرت کی قید سے آزاد کر لے، حساب اللہ کے سپرد کر دے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا منصف ہے۔ جب بندہ انصاف اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو دل خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے۔ رجب میں یہ صدقہ کرنے والا شخص دراصل آنے والے رمضان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں وہی دل عبادت کا مزہ چکھتا ہے جو پہلے صاف ہو چکا ہو۔ جن دلوں میں پرانی رنجشیں ہوتی ہیں وہ سحر میں بھی بوجھل رہتے ہیں اور افطار میں بھی بے چین۔ رجب دل کی صفائی کا مہینہ ہے تاکہ رمضان میں روح اڑان بھر سکے۔ اس صدقے کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے بندوں کو دل سے معاف کرتا ہے تو اللہ اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جنہیں بندہ خود بھول چکا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ صدقہ باقی تمام صدقات پر سبقت لے جاتا ہے۔ آخر میں رجب کا پیغام بہت سادہ مگر بہت گہرا ہے۔ اگر تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادت میں جان آ جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا آسمان تک پہنچے، تو اس مہینے میں ایک کام ضرور کر لو، اپنے دل کو صاف کر لو۔ جس نے دکھ دیا اسے اللہ کے حوالے کر دو، جس نے تکلیف دی اسے دل سے چھوڑ دو۔ یہی رجب کا سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہی وہ صدقہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جائے اس کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں اگر انسان اپنے دل سے معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ ظلم جسمانی ہو، ذہنی ہو، مالی ہو یا مورولی ہو، تو یہ عمل نہ صرف ایک صدقہ ہے بلکہ ایک ایسا روحانی انقلاب ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جو بوجھ برسوں سے سینے پر دبا ہوا تھا وہ جیسے ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ غصہ، کینہ اور ناراضگی کے زہر سے دل پاک ہو جاتا ہے، اور انسان اپنی روزمرہ زندگی میں سکون، اطمینان اور ذہنی راحت محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایسے انسان کی زندگی میں تعلقات بھی بہتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کو بھی نرمی سے دیکھتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی خوشگوار بن جاتا ہے۔ قبر میں بھی اس صدقے کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے قبر میں نور نازل فرماتا ہے۔ قبر کا اندھیرا جو عام انسانوں کے لیے خوف اور کرب بن سکتا ہے، اس انسان کے لیے راحت اور روشنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو روحانی سکون دنیا میں دل نے حاصل کیا وہ قبر میں بھی اسے چھوڑتا نہیں۔ اس کی قبریں وسیع، روشن اور خوشبو سے مہکنے والی ہو جاتی ہیں۔ جب فرشتے اس کے حق میں آتے ہیں تو اسے خوشخبری سناتے ہیں اور قبر کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں، کیونکہ اس انسان نے اللہ کے دل سے سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کے لیے دل سے سب کچھ چھوڑ دیا۔ آخرت میں اس انسان کا اجر اور بھی عظیم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ اعمال جو عام انسان کے لیے معمولی ہوتے ہیں اس کے لیے بلند درجے کے اعمال بن جاتے ہیں۔ معاف کرنے والا انسان نہ صرف اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بلکہ اللہ کی رضا کا حقیقی مستحق بن جاتا ہے۔ رجب میں یہ صدقہ کرنے والا انسان عام لوگوں سے منفرد اور یونیک اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو قابو میں کیا، غرور اور انا کو پیچھے چھوڑا اور صرف اللہ کی رضا کو ترجیح دی۔